वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका के सदर ट्रंप से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन की आलमबरदार शख्सियत करार दिया और पाक भारत जंग में जुर्रतमंदाना किरदार पर उनकी सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी से जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जुमे की शाम खिताब करेंगे। सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान। सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे 13वें रोज़ भी बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद की गई है। मोटरवे की बहाली इतराफ़ में पानी की सतह कम होने पर मुनहसर है। सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध काबीना में तब्दीलियों की मंजूरी दी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पेट्रोलियम को बताया कि मुल्क में LNG खपत में कमी की वजह से ये दरामदी गैस ज़रूरत से ज़्यादा दस्तियाब है। हुकूमत कतर से दरामदी LNG कार्गोज़ की तादाद कम करके बाकी आइंदा 5 साल तक मौखर करने के लिए काम कर रही है। कितने LNG कार्गोज़ सालाना मौखर करने हैं अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल आज बीजिंग में CPEC के सबसे आला फैसला साज फोरम जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एहसन इकबाल ने बताया कि JCC में CPEC फ़ेज़ 2 के मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। इसमें CPEC के अगले मरहले का बाज़ाब्ता आगाज़ भी होगा। पाकिस्तान ने एशिया कप T20 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग सिर्फ 136 रन के हदफ का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 135 रन बना सकी थी। मोहम्मद हारिस 31 और मोहम्मद नवाज 25 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 और नवाज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन अफरीदी को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने मैच 11 रन से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने होंगी। हम जानते हैं कि हमने फाइनल में क्या करना है, हम तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की, फील्डिंग में कारकर्दगी दिखाई, वो बेहतरीन है। अगर आप ऐसे मैचेस जीतें तो आप वाकई ख़ास टीम हैं। शाहीन अफरीदी ने इब्तदा से दबाव डाला। शाहीन अफरीदी ने कहा कि प्लान था वो पावर प्ले में प्रेशर डालकर विकेट हासिल करने की कोशिश करेंगे। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की सरजनिश। समात मुकम्मल, केस का तफसीली फैसला आज सुनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव को समात के लिए बुलाया गया। भारतीय कप्तान ने गलती का एतराफ़ किया। ज़राए का कहना है कि PCB ने समात के दौरान सूर्या कुमार के खिलाफ मुखालिफ दलीलों के अंबार लगा दिए। सूर्या कुमार के खिलाफ मजीद कार्रवाई का इम्कान। PCB ने ICC को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्या कुमार 14 सितंबर को मैच के अख्ताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्या कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था, खेल की शोहरत को नुकसान पहुँचाया। ICC फ्री गज़ा और फ्रीडम इज़ ह्यूमन राइट के नारों को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो क्रिकेट का मैदान सियासी अखाड़ा बन जाएगा। दहशतगर्दी का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफा हुआ है वो क्वांटिटिवली आपके सामने है। भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुंचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेज़ कर रहे हैं।
کوششیں جاری ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت بھی دہشت گرد گروہوں کی مالی مدد کو نہیں چھپاتا۔ یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھا رہے ہیں۔ پورا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا، سیلاب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تاریخی نقصانات ہوئے۔ وہ وفاق پر تنقید نہیں کر رہے بلکہ درخواست کر رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عالمی سطح پر بات کی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سیلاب متاثرین کی مدد پر پنجاب حکومت کی تعریف، ساتھ ہی کہا کہ کئی جگہوں پر مدد نہیں پہنچ پا رہی۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے، لوگوں کو مفت مشورے آ رہے ہیں۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے، امداد کیوں نہیں مانگ رہے؟ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا، اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ ملتا ہے، وہ کس لیے ہے؟ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، مریم کا پیپلز پارٹی کو جواب۔ کہا، ساؤتھ پنجاب کی بار بار لکیر کھینچی جاتی ہے، یہ لکیر میرے دماغ میں نہیں، جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا ان کے دور میں بھی جنوبی پنجاب کو کچھ نہ ملا۔ ڈیرہ غازی خان میں الیکٹرک بس کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ان لوگوں نے کام دھیلے کا نہیں کیا، جو ساؤتھ پنجاب کرتے تھے اقتدار تو انہیں بھی ملا تھا۔ ساؤتھ پنجاب میں کام کیا ہے تو نواز شریف نے کیا ہے۔ ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ ہوتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ جیسے ماں اپنے بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی، وہ پنجاب میں تفریق نہیں کر سکتی، وہ صوبے کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے، امداد کیوں نہیں مانگ رہے۔ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، امداد کے لیے ہاتھ کبھی نہیں پھیلائیں گی۔ سیلاب زدگان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے امداد دینے کے مطالبے پر مریم نواز نے کہا کہ جس کا لاکھوں کا نقصان ہوا اس کا BISP کے 10,000 سے کیا ہوگا؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو۔ بڑا سمپلسٹک سلوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو۔ 5 جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، ان کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کا مکالمہ آئیڈیل نہیں ہے۔ ان کے خیال میں نہ پہلی پریس کانفرنس شاید اس طرح ہونی چاہیے تھی، نہ ہی اس کے جواب کی ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ ہمارا اتحاد بہت مضبوط ہے۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے کہا کہ وہ بلال اظہر کیانی کے طرز عمل کو سراہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سے کیے گئے معاہدوں پر عمل نہیں کیا۔ ورلڈ بینک کے مشن کا سندھ فلڈ ایمرجنسی ری ہیبلیٹیشن پروجیکٹ کے تحت مختلف منصوبوں کا دورہ۔ کیتھرین سائنٹووی کی قیادت میں وفد نے سیلاب کے بعد سندھ حکومت کی بحالی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا، سندھ حکومت نے بلڈ بیک بیٹر ماڈل پر عمل کیا۔ سندھ میں 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد جس رفتار اور معیار کے ساتھ منصوبے مکمل کیے گئے وہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے لیے ایک مثال ہے۔ سندھ کابینہ میں تبدیلیوں کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کابینہ میں تبدیلیوں کی منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق سندھ کابینہ میں چند نئے ارکان کو شامل کیا جائے گا۔ 4 سے 5 ارکان سندھ اسمبلی کے قلمدان بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کئی وزراء اور ارکان اسمبلی کو ٹیلی فون کالز موصول ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے کئی وزراء اور ارکان اسمبلی کو صبح ملاقات کے لیے بلایا ہے۔
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ملک کی خواتین کے ساتھ کھڑی ہے. پہلی بار ملک میں پنک بس سروس متعارف کرائی, اب خواتین کے لیے الیکٹرک سکوٹرز متعارف کروا رہے ہیں. پنک سکوٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنک سکوٹر سروس سے خواتین کو دفاتر جانے میں آسانی ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ خواتین سے درخواست ہے سکوٹر احتیاط سے چلائیں. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ یہ خواتین کی خود مختاری کی طرف پہلا قدم ہے. پنک بس کے بعد اب پنک سکوٹی اور پنک ٹیکسی سروس بھی شروع ہوگی. کراچی کے ضلع ملیر میں 2 رائس ملز کے گوداموں پر چھاپا, غیر قانونی ذخیرہ کی گئی گندم کے 75,000 تھیلے برآمد. دونوں ملز سیل کر دی گئیں. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی, مسافر سے 688 گرام منشیات برآمد. ترجمان ASF کے مطابق برآمد منشیات میں آئس اور ہیروئن شامل. ملزم کو ANF کی تحویل میں دے دیا گیا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا. کچھ نہ ملا تو پاکستانی کھلاڑیوں کے انداز کو ہی ایشو بنا ڈالا. حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے خلاف شکایت لے کر ICC پہنچ گیا. BCCI نے صاحبزادہ فرحان کے گن فائر سیلیبریشن انداز اور حارث رؤف کے جیٹ کریش کے اشارے کو اشتعال انگیز کہہ دیا. ICC سے پاکستان کے دونوں کھلاڑیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. ICC کو لکھا کہ گراؤنڈ میں یہ رویہ اسپرٹ آف دی گیم کے خلاف ہے. ایشیا کپ کے میچ میں بھارت کے خلاف صاحبزادہ فرحان نے دھواں دھار بیٹنگ کی اور 50 کا جشن مناتے ہوئے فائرنگ کا انداز اپنایا, لیکن یہ سٹائل بھارتیوں کو بالکل نہ بھایا. ICC سے شکایت لگا دی, لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ بھول گیا کہ ان کے سابق کپتان MS دھونی بھی اپنی خوشی کا اظہار فائرنگ کے انداز میں کر چکے ہیں. پھر سر ویون رچرڈ, وراٹ کوہلی, سری لنکن بیٹر اور پاکستان کے آصف علی کے علاوہ بھی بہت سے کھلاڑی خوشی میں مختلف اور منفرد انداز اپناتے ہیں. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے رویے پر سوال اٹھا دیا. کہا کہ اگر ہم پاکستان سے میچ کھیل رہے ہیں تو کھیل کے جذبے کو برقرار رکھنا چاہیے. کارگل کی لڑائی کے دوران بھی اسپرٹ آف دی گیم کا مظاہرہ کیا گیا, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ بھارتی ٹیم کو منفی رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں. جب کھیلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو کھیل کا جذبہ برقرار رکھنا چاہیے. پاکستانی ٹیم سے ہاتھ ملانا چاہیے. ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ سے چند روز قبل FBR نے آئرس فارم میں تبدیلی کر دی. FBR نے گوشواروں میں اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو ظاہر کرنا لازمی قرار دے دیا. آخری تاریخ سے چند روز پہلے تبدیلی سے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کو مشکلات کا سامنا. ٹیکس دہندگان کا FBR کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار. موقف اختیار کیا کہ جو لوگ اپنے گوشوارے جمع کروا چکے ان کو دوبارہ جمع کروانے ہوں گے. اضافی کالم بھرے بغیر نئے فارم مکمل نہیں ہوں گے. دوسری جانب FBR کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. کئی ٹیکس دہندگان اپنے اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو کے خانے میں صفر درج کر رہے ہیں, جسے روکا گیا ہے. جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کا اندراج مکمل طور پر ٹیکس گزار کی صوابدید پر ہے. FBR نے کہا کہ جو ٹیکس دہندگان گوشوارے جمع کرا چکے ہیں ان سے دوبارہ فائل کرنے کا نہیں کہا جائے گا. اس حوالے سے ٹیکس دہندگان کے خدشات درست نہیں. اثاثوں کی مارکیٹ ویلیو ٹیکس کے حساب سے لیے استعمال نہیں ہوگی. ویلتھ سٹیٹمنٹ اور ریکنسیلیشن کے لیے بھی انہیں زیر غور نہیں لایا جائے گا. وفاقی وزیر امیر مقام اور طارق فضل چودھری کے مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات. وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے کہ آئینی دائرے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے ہیں. کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ اور آٹا بھی کم قیمت پر فراہم کیا جا رہا ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کا غیر آئینی مطالبہ کیا. مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا مقبوضہ کشمیر کے عوام سے بے وفائی ہوگی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بتایا گیا کہ یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے. آپ عوام کا مینڈیٹ لے کر الیکشن جیتیں, اسمبلی میں آئیں, پھر ترامیم کرائیں. امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے. اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ غزہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں. یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ جلد ممکن ہے. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے بھی شاندار ملاقات ہوئی. فوجی ساز و سامان کی خریداری پر اچھی گفتگو ہوئی. میرا خیال ہے کہ ترکی روسی تیل کی خریداری بند کر دے گا.
غزہ پر اسرائیلی حملوں کی شدت برقرار، مزید 43 فلسطینی شہید۔ نصیرات کیمپ میں اسٹیڈیم میں پناہ لینے والے بے گھر فلسطینیوں پر بھی فضائی حملہ، 12 فلسطینی شہید۔ سابق ایف بی آئی چیف جیمز کومے پر جھوٹ بولنے اور تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے پر فرد جرم عائد۔ جیمز کومے نے کہا کہ وہ بے گناہ ہیں، عدالتی نظام پر بھرپور اعتماد ہے۔ محکمہ انصاف نے ان کا دل توڑ دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سابق ایف بی آئی چیف پر فرد جرم کا خیر مقدم، کہا جیمز کومے بدترین انسانوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ میں انصاف ہو گیا، جیمز کومے کو اب اپنے جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ امریکی صدر نے ٹک ٹاک سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، کہا امریکی سرمایہ کار ٹک ٹاک کی ملکیت سنبھال رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے منظوری کے معاملے میں شاندار کردار ادا کیا۔ ریاستی حیثیت کے مطالبے پر مقبوضہ لداخ میں پرتشدد مظاہروں کے بعد قابض بھارت سرکار نے کرفیو لگا دیا۔ ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے پر جین زی سڑکوں پر نکلی تھی۔ مشتعل مظاہرین نے حکمراں جماعت بی جے پی کے دفاتر کو آگ لگا دی تھی۔ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا تھا، مظاہرین پر گولی چلائی تھی۔ واقعے میں 4 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ لداخ کے رہنما سونم وانگچک پر اشتعال انگیزی کا الزام لگایا، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ مودی حکومت نے 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے مقبوضہ آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سابق فرانسیسی صدر نکولا سرکوزی کو 2007 میں صدارتی مہم کے دوران لیبیا کے صدر معمر قذافی سے فنڈز لینے پر 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سرکوزی 2007 سے 2012 کے دوران فرانس کے صدر رہے۔ سرکوزی کو 1 لاکھ یورو جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ اور گلوکارہ ناہید اختر کے مداح آج ان کی 68ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ سریلی گلوکارہ کے مداح ان کی واپسی کے خواہش مند۔